Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. आज शुरू करते हैं ज़िंदगी के 7 पहरों की कहानी, नूर राजपूत के कलम से लिखी हुई। इंतसाब। हर उस शख्स के नाम जिसके अंदर एक सल्फाइट छुपा बैठा है, जो उसे बेचैन किए रखता है, जो उसे सोच के जंगलों बयाबानों में भटकाए रखता है, जिसे दुनिया समझ नहीं पाती और फिर वो अपनी एक अलग दुनिया बसा लेता है। पेश लफ्ज़। तुम अपने किस दर्द की बात करते हो रोहान जबील? मैंने उम्मे हानम को तारीक रातों में सिसकते देखा है। सल्फाइट वो नॉवेल है जिसे मैं अभी लिखना नहीं चाहती थी। मुझे लगता था लफ्ज़ सल्फाइट अपने अंदर इतने माना लिए हमतन गोश है कि इसे बयान करने के लिए मुझे सदियां दरकार होंगी। लेकिन कुदरत का कानून है, हर चीज़ अपने वक्त पर तख्लीक पाती है, हर हादसा अपने वक्त पर ही रूनुमा होता है। कुछ इसी तरह कब, कैसे और क्यों, लेकिन सल्फाइट 6 महीनों की अनथक मेहनत के बाद तख्लीक पा गया। इसे क्यों लिखा गया? इस सवाल का जवाब नावल में ही मौजूद है। हाँ, अलबत्ता लिखने की वजह इस कायनात की 2 मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ हैं। एक मोहतरम उस्ताद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, जिन्हें अल्लाह ने बेपनाह इल्म से नवाजा है, तो दूसरे जुनैद जमशेद, जिन्होंने हिदायत का रास्ता चुना। इसी तरह नावल के 2 मरकज़ी किरदारों ने कलम उठाने पर मजबूर किया। एक जिसने जन्नत रोड पर, दूसरे को जहन्नम जैसी गहरी खाई धकेल दिया था। चूँकि ये सोशल मीडिया पर लिखा गया नावल है, तो इसकी पोस्टिंग के दौरान मुझे तनकीद का सामना करना पड़ा। कभी कभी सोचती थी इसे लिखना छोड़ दूँ, शायद सल्फाइट मेरे बस की बात नहीं। लेकिन सच तो ये है कि सल्फाइट लिखते वक्त ही मैंने लिखना सीखा है। अल्लाह की रज़ा थी और ये तख्लीक पा गया, और उसी ज़ात का मैं बेपनाह शुक्र अदा करती हूँ जिसने सल्फाइट को इतनी पजीराई दी, और वो ना चाहता तो कुछ मुमकिन नहीं था। आज मैं एक सल्फाइट के तौर पर जानी जाती हूँ, और ये उन क़ारीन का कमाल है जिन्होंने नावल पढ़ा और इसे समझने की कोशिश की। नावल में जो बयान किया गया है उससे बहुत से लोग पहले से वाकिफ़ होंगे, लेकिन बहुत से मेरे जैसे हैं जो वक्त के साथ साथ सीखते हैं, और ऐसे पढ़ने वालों के लिए सल्फाइट किसी मौजज़े से कम नहीं। आप सबकी राइटर नूर राजपूत। तो हाज़िर खिदमत है नूर राजपूत का नावल सल्फाइट, एपिसोड 1। सल्फाइट, ज़िंदगी के 7 पहरों की कहानी। बूंदों ने गिर के गज़ब सा है डाला, मौसम में मौसम अजब सा है डाला। ये बारिश का बादल भी मुझसा है रंज, जो छलका ज़रा सब बदल सा है डाला। हल्की फुल्की बूंदाबांदी ने जब मूसलाधार बारिश का रूप धारा, तो एला ने चौंक कर उस पागल लड़की की तरफ देखा जो आंखें मूंदे, दोनों बाजू फैलाए, मोहब्बतों के शहर में तिलसम खेज जगह पर बेफिक्र घूम रही थी, हवाओं के संग झूम रही थी। माही, एला ने जो शानो शौकत और पुरस्रार अंदाज में खड़े एफल टावर, जैसे दुनिया को खूबसूरत तरीन टावर होने का एजाज़ हासिल है, उसकी खूबसूरती को कैमरे की आंख में कैद करने में महव थी, आखिरी सी कोशिश करते हुए उसे पुकारा। माही, बस कर जाओ, अब और कितना इंतज़ार करोगी? देखो बारिश अब तेज़ हो रही है, हमें चलना चाहिए। किसी भी ख़तरे के पेश नज़र वो पहले से उसे वार्न कर रही थी, अगर वो सब चीज़ों से बेगाना अपनी धुन में सर धुनती बारिश से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। एला ने करीब जाकर छाता उसके ऊपर किया, जो लापरवाही से भीग रही थी। कुछ लम्हात यूं ही गुजर गए, बारिश की बूंदें चेहरे पर ना पाकर माही ने आंखें खोल लीं, ऊपर की जानिब सर को जुम्बिश दी और छाते को देखकर बुरा सा मुंह बनाया। बस कर जाओ माही, पागलपन की भी कोई हद होती है।
ایلا نے ڈپٹا۔ تمہیں پتہ ہے ایلا، آج 2 نومبر ہے۔ یہ دن میرے لیے بہت خاص دن ہے۔ یہی وہ دن ہے جب مجھے وہ شخص پہلی بار یہاں اسی جگہ ملا تھا۔ ماہی نے ایک جذب سے کہا۔ اور تم پچھلے 3 سالوں سے لگاتار یہاں تشریف لا رہی ہو، وہ دوبارہ ملا کیا؟ ایلا نے ماہی کا ہاتھ پکڑ کر اب باقاعدہ چلنا شروع کر دیا تھا، جبکہ ساتھ ساتھ وہ اپنی ناراضگی اور غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ رکو ایلا، ابھی صرف شام کے 4 ہی تو بجے ہیں۔ میں مزید اس دشمن جان کا انتظار کرنا چاہتی ہوں، کچھ لمحات اس کی یاد کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ اسی نے کہا تھا میں اسی جگہ دوبارہ ملوں گا۔ پاگل مت بنو ماہی، اب میں مزید تمہاری بکواس برداشت نہیں کر سکتی، ایلا نے غصیلے لہجے میں ڈپٹا۔ سردی کی بارش میں بھیگنے کی وجہ سے ماہی کے خوبصورت گلابی لب اب نیلے پڑنے لگے تھے۔ ایلا اس کی کپکپاہٹ واضح طور پر محسوس کر چکی تھی، جو ٹھنڈ کے باعث کپکپا رہے تھے۔ لیکن ایک دم چپ، تمہاری آواز نہ آئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ایلا اسے سختی سے خاموش رہنے کا عندیہ دے کر اس کا ہاتھ تھامے تیزی سے گاڑی کی جانب رواں تھی۔ ماہی نے ایک الوداعی پرشکو نظر اس پر ڈالی اور اس کی آنکھوں میں شکوہ ابھرا۔ آج پھر وہ نہیں آیا۔ جیسے جیسے وہ اس جگہ سے دور جا رہی تھی، اسے محسوس ہو رہا تھا وہ بہت کچھ پیچھے چھوڑ رہی ہو۔ ایک شدت سے وہ گزری منزل کی جانب نظریں واہ کیے ہوئے تھی۔ شاید وہ کہیں سے ایک بار اسے نظر آ جائے، پر اس کی خواہش کی تکمیل نہ ہوئی۔ اس کا دل ہمیشہ کی طرح افسردہ تھا اور ڈوب رہا تھا۔ وہ لمبے کڑے انتظار کے بعد بھی نظر نہ آ سکا تھا۔ گاڑی کے پاس پہنچتے ہی ایلا نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور اندر بٹھایا۔ تو یہ طے ہے کہ مجھے اس کا ایک لمبا انتظار کرنا ہے۔ آنکھیں چھلکنے کو تیار تھیں۔ اب وہ دیدار میسر ہے، نہ قربت نہ سخن، ایک جدائی ہے جو تقدیر ہوئی جاتی ہے۔ ماہی نے ایک بار پھر سے آب و تاب سے بارش میں نہاتے ٹاور کو دیکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے سوچا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتی، ایلا زن سے گاڑی آگے کی جانب بڑھا چکی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ ہوا میں خنکی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ آرام دہ بستر پر پرسکون نیند کے زیر اثر نظر آنے والا وہ شخص ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کچھ ایسے حادثے بھی زندگی میں ہوتے ہیں کہ انسان بچ تو جاتا ہے مگر زندہ نہیں رہتا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں واضح تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اذیت کی ایک لہر اس شخص کے چہرے پر پھیل گئی۔ حواس بحال ہونے پر اس نے غصے سے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ ہاتھ بڑھا کر نیچے گرا دیا۔ سسکیوں کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی اور یہ آواز اس کی روح کو کسی تلوار کی طرح زخمی کر رہی تھی۔ بالآخر اس کی برداشت جواب دے گئی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ بے بسی سے چلایا۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر اس آواز سے بچنا چاہ رہا تھا، لیکن شاید کسی نے رونے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ پچھلے 3 سالوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب اس آواز نے اس کا پیچھا نہ کیا ہو۔ ایک بھی رات وہ سکون سے نہیں سو پایا تھا، اور پھر ایک جھٹکے سے وہ اٹھا۔ اب اس کا رخ اس شفیق ہستی کے کمرے کی جانب تھا جس کی آغوش اسے سکون پہنچاتی تھی۔ اپنے مطلوبہ کمرے کے باہر پہنچنے کے بعد اس نے دروازے پر دستک دی۔ وہ جانتا تھا کہ اندر وہ شفیق ہستی جاگ رہی ہوں گی۔ آ جاؤ۔ دستک پر اندر سے آواز ابھری تھی۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے وہ ہستی اپنے بستر پر بیٹھی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھیں۔ بی جان، وہ تڑپ کر ان کی طرف بڑھا۔ بی جان نے سورہ یاسین کو عقیدت سے چوم کر سائڈ ٹیبل پر رکھے اونچے طاق پر رکھا۔ شاہ بیٹا تم، سب خیریت تو ہے نا؟ بی جان نے چہرے پر پریشانی ابھری۔ وہ بی جان، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن آنسوؤں کا ایک گولا سا اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔
وہ آگے بڑھ کر بی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ آج پھر کوئی برا خواب دیکھا ہے کیا؟ بی جان پیار بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھیں اور ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں بھی پھیر رہی تھیں۔ جانے دو آنسو کیسے اس کی آنکھوں سے پھسل کر بی جان کی گود میں جذب ہو گئے تھے۔ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے بی جان؟ کیسے؟ وہ اذیت سے دو چار لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بی جان نے اس کی بات پر ایک گہرا سانس لیا۔ کوئی 3 سالوں سے لگاتار رو رہا ہے بی جان، ایک بھی رات وہ چپ نہیں ہوا۔ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے؟ بی جان کا کلیجہ جیسے اپنے بیٹے کی بات پر چھلنی سا ہو گیا۔ کیا وہ شخص تھکتا نہیں بی جان؟ کہاں سے آتے ہیں اس کے پاس اتنے آنسو؟ وہ چپ کیوں نہیں ہوتا بی جان؟ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے؟ وہ بار بار ایک ہی سوال دہرا رہا تھا۔ زخم گہرا دیا ہے تم نے بیٹا، اتنا گہرا زخم ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بی جان نے کہنے کے بعد اس کے سر پر پھونک ماری، جیسے ساری بلائیں ٹالنا چاہتی ہوں۔ اسے کہہ دیں کہ وہ چپ کر جائے بی جان، چپ کر جائے، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اور بی جان نم آنکھیں لیے سن رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ یہی الفاظ دہراتا رہا اور پھر تھک ہار کر، یا شاید اس سکون کے باعث جو اسے بی جان کی گود میں ملا تھا، وہ ایک بار پھر نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ جیلٹ برجس نے دنیا کے انسانوں کو 2 اقسام میں تقسیم کیا ہے، ایک برومائڈز اور دوسرے سلفائڈز۔ برومائڈز عام لوگ ہوتے ہیں جن کی سوچ ایک سی ہوتی ہے، جبکہ سلفائڈز خاص لوگ ہوتے ہیں جو کہ نایاب ہوتے ہیں، جو عام لوگوں سے ہٹ کر سوچتے ہیں، جو اپنی سوچ اور اپنے عمل دونوں سے لوگوں کو چونکا دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو غیر معمولی کام کو معمولی طریقے سے جبکہ معمولی کام کو غیر معمولی طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ کلاس روم میں ٹیچر کی آواز گونج رہی تھی۔ یہ بی ایس سی کی کلاس تھی اور اس وقت ان کا انگلش کا لیکچر تھا۔ وہ دونوں دوسری قطار میں بیٹھی تھیں، ایک طرف لڑکوں کی قطار تھی تو دوسری جانب لڑکیوں کی۔ او ہو، امی نے کل کہا تھا کہ چھت پر سیمنٹ لگا دینا، میں پھر بھول گئی۔ آسمان پر چھائے گہرے بادلوں کو دیکھ کر اس نے سوچا، پچھلے کچھ دنوں سے ہوتی لگاتار بارش نے ان کے کمرے کی چھت کو ٹپکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کاش میں سیمنٹ لگا ہی دیتی، اب امی کو محنت کرنی پڑے گی، اور اگر انہیں بھی یاد نہ رہا تو آج رات پھر مس خانم۔ وہ مزید سوچ نہیں پائی تھی کہ کلاس ٹیچر کی سخت سی آواز اسے خیالوں کی دنیا سے نکال کر حقیقت میں لے آئی تھی۔ یس میم۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ دھیان کدھر ہے آپ کا؟ میم نے غصے سے پوچھا۔ جی وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ دم توڑ گئے۔ اگر آپ جیسے اسٹوڈنٹس کلاس میں ایسا رویہ اپنائیں گے تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ غالباً میم کافی غصے میں تھیں۔ لڑکوں کی دبی دبی سی ہنسی کی آواز وہ صاف سن سکتی تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی، واقعی اس کا دھیان کلاس میں نہیں تھا۔ بیٹھ جائیں اور آئندہ ایسی حرکت مت کیجیے گا۔ میم کو شاید اس پر رحم آ گیا تھا، وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس نے سنا ہی نہیں تھا کہ سلفائڈز کیا ہوتے ہیں۔ اس کا ذہن تو بس چھت سے ٹپکتے پانی میں الجھا تھا جو برتن میں گرتا اور ایک عجیب سی آواز پیدا کرتا تھا، اور وہ آواز اسے انتہائی بری لگتی تھی۔ میز پر رکھا ہوا کافی کا کپ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس کی نظریں گلاس ڈور سے باہر تیزی سے گزرتی گاڑیوں پر جمی تھیں۔ جانے کے اس احساس کے تحت وہ چونکی اور نگاہیں اپنے کپ کی جانب مرکوز کیں۔ کپ اٹھایا تو کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ایک گہرا سانس لینے کے بعد اس نے وہ کڑوا اور ٹھنڈا مشروب اپنے اندر انڈیلا۔ میز پر رکھے موبائل کو اٹھا کر اس کی چمکتی اسکرین پر ابھرنے والی گھڑی سے وقت دیکھا۔ اوہ، صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کافی کے پیسے اس نے میز پر رکھے اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہ اس کی تقریباً روزانہ کی روٹین تھی۔ گھڑی پہننے کے باوجود موبائل پر وقت دیکھنے کی عادت آج بھی نہیں بدلی تمہاری؟
اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے شخص کی نظریں دروازے سے باہر نکلتی لڑکی پر جمی تھیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اس شخص کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ایک لڑکا تیزی سے ریسٹورانٹ کے اندر داخل ہوا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ ہے البرٹ، اینجل آئی تھی کیا؟ میڈی نے کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے سے پوچھا۔ ہاں، ہمیشہ کی طرح، البرٹ نے کافی کپ میں ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ اور مون؟ ہاں، وہ بھی آیا تھا اور اس کے پیچھے چلا گیا، ہمیشہ کی طرح۔ یہ مون مر جائے گا میرے ہاتھوں۔ میڈی کو نہ جانے کس بات کا غصہ آیا تھا۔ ریلیکس میڈی، وہ اسے نقصان نہیں پہنچانے والا۔ البرٹ ٹرے اٹھا کر ایک میز کی جانب بڑھ گیا۔ لیکن مجھے اس پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر بھروسہ نہیں ہے تو جاؤ نا ان دونوں کے پیچھے، ویسے بھی تمہاری ان فضول باتوں میں ٹرین گزر چکی ہوگی۔ اوہ شٹ! البرٹ کی بات سن کر میڈی چلا گیا اور باہر کی طرف بھاگا، لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ٹرین گزر چکی تھی اور اب اسے 10 سے 15 منٹ انتظار کرنا تھا جب تک دوسری ٹرین نہیں آ جاتی۔ میڈی کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ جب وہ گھر پہنچی تو تقریباً پوری بھیگ چکی تھی۔ اکیڈمی اسے رکشے پر آنا جانا پڑتا تھا۔ رکشے والا اسے مین روڈ پر اتار دیتا تھا اور مین روڈ سے گھر تک کا سفر 5 منٹ کا تھا۔ ان 5 منٹوں میں بارش تیز ہونے کی وجہ سے وہ بھیگ چکی تھی۔ کتنی بار کہا ہے رکشے والے سے کہہ کر گھر تک رکشہ لے آیا کرو، اپنے گھر کے سامنے اترا کرو، آسیہ بیگم نے اپنی بیٹی سے کہا، جو ہمیشہ ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ اماں، رکشے والا پیسے زیادہ مانگتا ہے۔ 5 منٹ کے سفر کے لیے میں اسے زیادہ پیسے ہرگز نہیں دے سکتی۔ وہ تولیے سے بال صاف کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی حالات کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ آج موسم خراب تھا اور اتنی تیز بارش تھی، آج تو رکشے پر ہی دروازے تک آ جاتی نا۔ کیا مجھے کھانا ملے گا؟ وہ اپنی ماں کی بات مکمل نظر انداز کر گئی تھی۔ آسیہ بیگم سے اس کی بات سن کر سر جھٹکا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کی بیٹی ہمیشہ اپنی ہی منمانی کرتی تھی۔ کپڑے بدل لو، میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ آسیہ بیگم برآمدے سے ملحقہ چھوٹے سے کچن میں چلی گئی تھیں، جبکہ وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ماہم اور جواد کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ گھر میں چھائی خاموشی کو محسوس کر کے اسے اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائی یاد آ گئے تھے۔ چھت پر ہیں۔ کچن کی چھت ٹپک رہی تھی تو سیمنٹ لگا رہے ہیں دونوں۔ بھائی صاحب پیسے دے دیتے تو مرمت ہی کروا لیتی مکانوں کی، لیکن جو اللہ کو منظور۔ آسیہ بیگم نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا اور کھانا برآمدے میں بچھی چارپائی پر رکھ دیا۔ مجھے نہیں لگتا امی کہ وہ لوگ ہمیں پیسے دیں گے۔ لوگ یتیموں اور غریبوں کا حق بہت آسانی اور بنا خوف کے مار لیتے ہیں۔ وہ پیسوں کے ذکر پر سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ اچھا تم کھانا کھا لو، میں ذرا ان دونوں کو دیکھ لوں، بھیگ رہے ہوں گے اوپر۔ آپ رہنے دیں امی، میں دیکھ لوں گی کھانے کے بعد، آپ بس آواز دے کر دونوں کو نیچے بلا لیں۔ وہ کہہ کر کھانے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی، البتہ ذہن پوری طرح انتشار کا شکار ہو چکا تھا۔ شور کی آواز پر وہ چونکی، جو گہرے خیالوں میں کھوئی تھی۔ اس کے بالکل سامنے بیٹھے لڑکے کا بیگ نیچے گر گیا تھا۔ ٹرین کی رفتار آہستہ ہوئی۔ مہانالویلی اسٹیشن۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ اس کا اسٹیشن آ گیا تھا۔ اگر وہ ایسے ہی خیالوں میں کھوئی رہتی تو شاید اسٹیشن گزر جاتا۔ اس نے مسکرا کر اپنے سامنے بیٹھے کم عمر لڑکے کو دیکھا اور آنکھوں سے ہی شکریہ ادا کیا، اور پھر ٹرین رکنے پر وہ نکل گئی۔ اس کے بالکل سامنے وہ گاؤں تھا، ہاں، ڈزنی ولیج، جس سے 1 منٹ کے فاصلے پر ڈزنی لینڈ تھا، شہزادیوں اور پریوں کا دیس۔ اس کے لیے آج بھی ویسا ہی تھا۔ بہت سے لوگ ٹرین سے اترے تھے اور اب ان کا رخ ڈزنی لینڈ کی طرف تھا۔ تھینکس بڈی، ٹرین سے باہر نکلتے ہوئے اس آدھے چھپے چہرے والے شخص نے سیٹ پر بیٹھے اس لڑکے سے کہا، جس نے جان بوجھ کر اس کے اشارے پر اپنا بیگ نیچے گرایا تھا۔
اب اس کی نگاہیں اینجل کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ لوگوں کے ہجوم میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ وہ تھوڑا سا بے چین ہوا، پھر اسے ایک طرف وہ نظر آ گئی تھی۔ ہاں وہی اینجل۔ اینجل کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر سکون پھیل گیا تھا، اور اب تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا تھا۔ سن رہا ہے نا تو؟ رو رہا ہوں میں۔ سن رہا ہے نا تو؟ ماہم ٹی وی کی آواز کم کر لو، کب سے کہہ رہی ہوں۔ وہ اپنی کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ مسلسل آنے والے گانے کی آواز اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ ارے ہانی، ذرا آ کر دیکھو، آج کا شو قسم سے کمال لگ رہا ہے۔ ماہم نے آواز کیا کم کرنی تھی، بلکہ باقاعدہ چلا کر کہا۔ ہاں ہانی آپی، بہت اچھا لگتا ہے مجھے بھی۔ جواد نے بھی ماہم کی پیروی کی۔ عاشقی 2 والا RJ، اف توبہ، ذرا نہیں پسند مجھے، نہ یہ فلم اور نہ اس کے گانے اور نہ ہیرو، اور اگر اب تم لوگوں نے آواز کم نہ کی تو میں امی سے کہہ دوں گی۔ وہ نہ جانے کیوں غصہ کرنے لگی تھی، شاید حالات نے اسے چڑچڑا بنا دیا تھا۔ نہیں، یہ وہ RJ نہیں ہے، یہ تو پاکستان کا مشہور، بلاؤں امی کو؟ ہانی نے ماہم کی بات کاٹ کر دھمکی دی تو وہ منہ بنا کر آواز کم کرنے لگ گئی۔ ہائے، کتنا اچھا گاتا ہے نا یہ، کاش میں بڑا ہو کر ایسا بن جاؤں۔ جواد کے لہجے میں حسرت تھی۔ وہ چھوٹا سا بچہ جانے کب اسکرین پر گٹار پکڑے گاتے ہوئے لڑکے کا فین بن چکا تھا، اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ کل رات مولانا صاحب کی روح پرواز کر گئی۔ ہانی کی نظر سامنے رکھے اخبار پر پڑی تھی۔ اس کے دماغ نے لفظ روح کو بہت بری طرح سے کیپچر کیا تھا۔ روح، روح، وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ روح کیا ہے؟ ایک سادہ سے سوال نے اس کے دماغ میں جنم لیا۔ اس کا ذہن اٹکا، وہ سوچتی رہی لیکن کوئی سرا نہ پکڑ پائی۔ تھک ہار کر اس نے کتابیں اٹھا کر ایک طرف رکھی اور لیٹ گئی۔ اس کا ذہن آج کل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا۔ عجیب و غریب سوچوں نے اس کے دماغ کو گھیرا ہوا تھا۔ کبھی تم لوگ پڑھ بھی لیا کرو، ہر وقت ٹی وی میں گھسے رہتے ہو۔ ہانی نے اپنے دونوں بہن بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اس سے کچھ فاصلے پر نظریں ٹی وی میں جمائے بیٹھے تھے۔ ہمیں کتابی کیڑا نہیں بننا، کیوں جواد؟ ماہم نے جواد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھی مسکرا دیا تھا، جبکہ ہانی نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہ تھی ہانی عرف ہانی، جو BSc سال دوم کی طالبہ تھی، جس کی کل کائنات اس کی ماں اور 2 بہن بھائی تھے۔ ماہم ہانی سے 2 سال چھوٹی تھی، جو سیکنڈ ایئر میں تھی، اور جواد ماہم سے 4 سال چھوٹا تھا۔ ابصار صاحب، جو کہ ہانی کے والد، 7 سال پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ وقت اور حالات نے اسے عمر سے بھی بڑا بنا دیا تھا، البتہ ماہم میں ابھی بچپنا تھا۔ روح کیا ہے؟ ایک بار پھر اس کا ذہن الجھا۔ بالآخر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ تیرے سنگ گزر جائے یہ عمر جو باقی ہے، ہنس دو نہ ذرا کھل کر، کاہے کی اداسی ہے۔ دروازے سے باہر نکلتے وقت اس کی سماعت سے گانے کی آواز ٹکرائی۔ اچھی آواز تھی، لیکن چاہنے کے باوجود وہ واپس پلٹ کر ٹی وی پر آتے اس RJ کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ خاموشی سے وہ صحن کی طرف بڑھ گئی تھی، جہاں ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اسے روزانہ رات کو صحن میں ٹہلنے کی عادت تھی، اور آج تو پھر ٹھنڈی ہوائیں اسے سکون بخش رہی تھیں۔ آنکھ میں آنسو نہیں، پر رلاتا ہے بہت، وہ دسمبر، ہر دسمبر یاد آتا ہے بہت، ساتھ میرے بھیگتا ہے بارشوں میں بیٹھ کر، یاد کے سارے دریچے کھول جاتا ہے بہت، رونتا ہے یہ جہاں کی ساری دیواریں کھڑی، 2 قدم پہ لا کر اس کو آزماتا ہے بہت، مسکراہٹ، گنگناہٹ، قہقہے، باتیں تیری، خواب بن کر رات بھر مجھ کو جگاتا ہے بہت، مجھ کو دے جاتا ہے چھپ کر اس کی خوشبو کا پتہ، ایک دیوانے کو یہ پاگل بناتا ہے بہت۔ پچھلے 1 گھنٹے سے
وہ سوشل میڈیا پر مختلف اکاؤنٹس کو چیک کر رہی تھی، لیکن وہ شخص اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی نازک کمر اکڑ گئی تھی، مگر اس کے تجسس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ بس کرو ماہی، اور کتنا ڈھونڈو گی اسے؟ ایلا نے اکتا کر ماہی سے پوچھا، جس کے خوبصورت چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ جب تک وہ مل نہیں جاتا، ماہی اسے ڈھونڈتی رہے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ 5 منٹ کی ملاقات میں وہ شخص تم پر کیا جادو کر گیا ہے جو تم یوں خوار ہو رہی ہو۔ یہی بات تو میں جاننا چاہتی ہوں، اس سے مل کر پوچھنا چاہتی ہوں کہ ماہی پر کیسا جادو کیا ہے اس نے۔ ماہی پرشوق نگاہوں سے مسکرائی تھی۔ وہ تمہیں نہ ہی ملے تو بہتر ہے، جب بنا ملے یہ حال ہے تو جانے مل کر کیا ہوگا۔ ایلا نے لیپ ٹاپ اس کے سامنے سے اٹھاتے ہوئے کہا، تمہارے منہ میں خاک، میرا لیپ ٹاپ واپس کرو۔ ماہی سخت بدمزہ ہوئی۔ پہلے ڈنر، تمہیں یاد ہے نا، ہم نے پلان کیا تھا آج ڈنر باہر کریں گے۔ مجھے بھوک لگی ہے، جلدی اٹھو، بعد میں ڈھونڈتی رہنا اپنے عشق گمشدہ کو۔ ایلا نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ ڈھونڈنے دو نا ایلا، شاید مل ہی جائے۔ ماہی کے لہجے میں حسرت تھی۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے ماہی، اور وہ چیز اپنے وقت پر ملتی ہے۔ اگر اسے ملنا ہوا نا تو خود ہی مل جائے گا۔ ارے واہ ایلا، بڑی سمجھدار ہو گئی ہو۔ ماہی نے ایلا کا گال کھینچا۔ تعریف بعد میں کرنا، جاؤ تیار ہو جاؤ، میں دعا کروں گی وہ شخص ایک بار تمہیں ضرور ملے۔ آمین آمین آمین۔ ماہی کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ میں بس ابھی تیار ہو کر آئی، بس 5 منٹ میری پیاری دوست۔ ماہی اس کے گال کو پیار سے تھپ تھپاتی کمرے کی سمت بھاگی تھی، جبکہ ایلا اس کے پاگل پن پر دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ حشام، وہ بہت محویت سے کتاب پڑھنے میں مشغول تھا جب آواز پر چونکا۔ جی چھوٹے بابا سائیں۔ وہ ایک دم پلٹا۔ ارے آپ یہاں، مجھے بلا لیا ہوتا، میں آ جاتا۔ حشام نے سید جبیل کو اسٹڈی روم کے دروازے میں کھڑا دیکھا تو کہا، کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ تمہارا لاڈلا آ رہا ہے یا نہیں؟ بابا سائیں آپ اندر تو آئیں، پھر بتاتا ہوں۔ حشام نے کتاب خانہ بدوش کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ نہیں بیٹا، مجھے ذرا ضروری کام ہے، یہ بتاؤ وہ آ رہا ہے یا نہیں؟ جی بابا سائیں، میری بات ہوئی تھی، وہ آ رہا ہے۔ حشام نے مسکرا کر جواب دیا، ایک شفیق سی مسکراہٹ جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ چلو شکر ہے، اس پر بھی کچھ پڑھ کر پھونک دو جس سے وہ سدھر جائے، ناک میں دم کر دیا ہے اس لڑکے نے۔ سید جبیل شاید بہت ہی تنگ تھے اس انسان سے جس کا وہ ذکر کر رہے تھے۔ آپ فکر نہ کریں بابا سائیں، میں اسے سمجھاؤں گا، اب وہ کچھ الٹا سیدھا نہیں کرے گا۔ حشام نے اعتماد سے کہا تھا، لیکن یہ بات بھی وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ ساری دنیا بدل سکتی تھی، قیامت آ سکتی تھی، لیکن وہ کبھی سدھر نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، سید جبیل کہتے چلے گئے، جبکہ حشام صرف مسکرا کر رہ گیا اور موبائل اٹھا کر اس کا نمبر ملانا شروع کیا جس کی ابھی ابھی تعریف ہوئی تھی۔ گاڑی میں میوزک کی آواز کانوں کے پردے پھاڑ دینے کے برابر تھی، لیکن وہ آرام سے ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہا تھا۔ ہے مکی، اس نے آواز کم کرتے ہوئے پچھلی سیٹ پر دراز مکی کو پکارا۔ یس بڈی، مکی نے جواب دیا۔ گھر جا رہا ہوں میں، کل تم نے جانا ہے، دبلا پتلا سا وہ لڑکا اپنے دوست سے پوچھ رہا تھا۔ میرا گھر جا کر بور ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، سنو تم بھی جلدی آ جانا۔ مکی جواب دے کر دوبارہ موبائل کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، جبکہ میوزک کی آواز ایک بار پھر دماغ میں چبھنے لگی تھی۔ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کی اور سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ 2 گھنٹے کی پرفارمنس کے بعد وہ تھوڑا سا تھک گیا تھا۔ جانے اس کا دماغ کہاں پہنچا ہوا تھا جب اچانک گاڑی کے شیشے پر کسی نے دستک دی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ اس کی سماعت دوسروں کی نسبت کافی تیز تھی۔ اس نے اکتا کر گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر جہاں اس کی آنکھوں کی چمک بڑی
اسی پل چہرے پر ناگواری ابھری۔ سامنے ایک سجی سنوری لڑکی کھڑی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس علاقے میں اس وقت کون سی عورت مل سکتی تھی۔ کیا میں اندر بیٹھ سکتی ہوں؟ لڑکی نے ایک ادا سے پوچھا۔ جی جی بالکل آئیے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، مکی اس لڑکی کی دعوت قبول کر چکا تھا اور وہ لڑکی بھی گاڑی کی پچھلی سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ یار گاڑی چلاؤ، مکی نے لڑکی کو اندر بٹھانے کے بعد خباثت سے مسکرا کر کہا۔ وہ بنا کچھ کہے گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے نہیں دیکھا تھا۔ کب سے کر رہی ہو یہ کام؟ جانے کیوں اس نے پہلی بار کسی سے سوال کیا تھا۔ پچھلے 5 سال سے، لڑکی نے سنبھل کر جواب دیا۔ وجہ؟ شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان پڑھ ہوں، کوئی کام نہیں ملا۔ خاندان میں دوبارہ کسی نے مجھ سے نہیں کی شادی، آخر مجھے اس طرف آنا پڑا۔ لڑکی حیران تھی کہ کوئی پہلی بار اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ کیا یار ایسے سوال کر کے کیوں دل خراب کر رہے ہو؟ مکی کو اس کی مداخلت پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے ساتھ والی سیٹ پر رکھے بیگ سے ہاتھ بڑھا کر پیسے نکالے اور پیچھے لڑکی کی طرف پھینکے۔ جاؤ اب یہاں سے۔ ایک جھٹکے سے گاڑی روکنے کے بعد حکم دیا گیا۔ وہ لڑکی اور مکی دونوں حیران تھے۔ کیا سچ میں صاحب؟ لڑکی کو یقین نہ ہوا۔ دفع ہو جاؤ اب۔ وہ دہاڑا تھا اور لڑکی ایک پل بھی ضائع کیے بنا گاڑی سے باہر نکل گئی۔ اس نے دوبارہ گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ پیچھے بیٹھے مکی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ تو اپنے حساب برابر رکھنے والا شخص تھا، پھر آج کیسے؟ مکی سوچ رہا تھا لیکن کچھ پوچھا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ آگے بیٹھے شخص کا دماغ کسی بھی وقت الٹ سکتا تھا، البتہ اس کا موڈ بری طرح خراب ہو گیا تھا۔ ہمارے ہندو دھرم میں طلاق نہیں ہے، تم مسلم لوگ طلاق کیوں دیتے ہو؟ اگر طلاق کے بعد اس عورت سے کوئی شادی نہ کرے اور مجبوراً وہ جسم فروشی کرے تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ تم لوگوں سے اچھا تو ہمارا دھرم ہے جس میں طلاق ہے ہی نہیں اور عورت ہمیشہ اپنے پتی کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ اس کے ذہن میں آج صبح اس کی پوسٹ پر ایک انڈین لڑکی نے جو کامنٹ کیا تھا وہ گونج گیا تھا۔ وہ لڑکی وقتاً فوقتاً اس سے عجیب و غریب سوال پوچھتی رہتی تھی۔ خود کو وہ اس کی مداح بتاتی تھی لیکن اس کے سوال ہمیشہ اچھے ہوتے تھے۔ لیکن آج شالنی نے جو سوال کیا تھا اس سے اس کا دماغ بری طرح گھوم گیا تھا۔ I am not a Muslim۔ اس نے بس یہ جواب دیا تھا۔ او ریئلی؟ شالنی کو زبردست جھٹکا لگا تھا۔ اس کے بعد وہ 1000 کامنٹ کر چکی تھی، میسج کر چکی تھی، لیکن اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اور اب اس وقت اس لڑکی کو دیکھ کر اسے وہ سوال یاد آ گیا تھا، اس لیے اس کا دماغ پوری طرح سے گھوم گیا تھا۔ میوزک کی آواز وہ اور زیادہ بلند کر چکا تھا، جبکہ مکی نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔